रोशन जहान है, प्यारा रमजान है, हमारा रमजान है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है नशरियात से प्यारे रमज़ान और सेगमेंट है आमिर ऑनलाइन प्यारे उलमा। कबल इसके कि मैं उलमा इकराम का तारुफ़ करा दूँ, एक किताब मेरे पास इसमें मौजूद है और ये किताब लिखी है जनाब अबू तुराब साहब ने, अबू तुराब हबीबुल्लाह काज़मी साहब, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लामी और आलमी क़वानीन। इन्होंने PhD किया है इस पूरे मौजू पर। तो जो आलमी क़वानीन है, इस्लामी क़वानीन है, उन पर इन्होंने इस पर बहुत रिसर्च की है। और जो फ़िक़्ह इस्लामी है उसमें हनफ़ी, शाफ़ी, हम्बली, मालिकी, जाफ़री, ज़ैदी, इस्माइली, अबाजी, ज़ाहिरी, एतज़ाली और कुतुब अदयान और जितने भी अदयान आलम की कुतुब है उनसे इन्होंने इस्तिफ़ादा किया है। और इसके जो बड़े बड़े मौज़ूआत हैं उसमें मैं भी देख रहा था कि दीन पर तान व तशनी करने पर क्या सज़ा होनी चाहिए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहर बदर करने के कौल पर क्या सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि शहर बदर किया था उन लोगों ने जो अहले कुरैश थे और उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूर कर दिया था। लफ्ज़ मजबूर मैं रसूल के लिए इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन चूँकि तवारीख़ की कुतुब में लिखा गया है तो मैं इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। रसूल ने मक्का ख़ुद छोड़ा था, कोई उनको मजबूर कर नहीं सकता था, लेकिन चूँकि लिखा जाता है तो मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ। इसी तरह से रसूल की आवाज़ पर अपनी आवाज़ को बुलंद करना, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी, ये तो लिखा हुआ भी है, आप अगर मस्जिद नबी में जाएँ। और इसके अलावा उक़बा बिन मुईद का ज़िक्र है, नज़र बिन हारिस का ज़िक्र है, एक और बड़ा मशहूर ज़िक्र है जिसको लोग छुपा जाते हैं, काब बिन अशरफ के कत्ल का है, वो कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, इसका भी ज़िक्र है। और फिर आगे ये भी बताया गया है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, क्योंकि हमारे यहाँ सवाल बहुत आते हैं कि गिरगिट को कत्ल कर दें या अपना छुपकली को मार दें तो इस्लाम यही इसी में लगा हुआ है। तो ये बताया है इसमें कि उन पर जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अपने घर में बाकायदा एक झाड़ू और एक डंडा रखती थी और उससे गिरगिट को मारा करती थी। क्यों मारती थी उसकी पूरी तफसीलात आपको इस किताब में मिल जाएगी। इसी तरह से पत्थरों की मार्फत रिसालत, कंकरियों की शहादत नबूवत, बहुत से लोगों को पता है कि अबू जहल के हाथों की कंकरियाँ बोल पड़ी थी और उन्होंने गवाही दी थी। इसी तरह गुस्ताख़ रसूल के मुतालिक मालिकिया का मौक़िफ़ क्या है, इजमाए उम्मत क्या है, हनाबला क्या कहते हैं, शवाफ़े क्या कहते हैं और इसके अलावा जाफ़री क्या कहते हैं, ये सारा का सारा इसमें मौजूद है। और फिर उसके अलावा जो इसमें अहम तरीन बात है वो ये कि अहले तशय्युअ की कुतुब में गुस्ताख़ रसूल की सज़ा क्या है, आप पूरा इस पर रिसर्च किए और इसमें इमाम ख़ुमैनी के फ़तवे का भी इसमें तज़किरा किया गया है। और उसके अलावा साहिबा के नज़दीक गुस्ताख़ की सज़ा क्या है, साहिबा का तारुफ़ जिनको साहबी कहते हैं वो लोग कौन है, उनके बारे में ज़िक्र है। हज़रत इदरीस का ज़माना, हज़रत नूह का ज़माना, हज़रत इब्राहीम का ज़माना, वहाँ उस ज़माने में क्या होता रहा, बुद्ध मत में क्या होता रहा। और फिर वो ये भी बताया गया है जो दीगर जिनको हम आसमानी सहीफ़े कहते हैं, उन आसमानी सहीफ़ों के बारे में भी इसमें तज़किरा किया गया है कि तौरात में, ज़बूर में और इंजील में और दीगर सोफ़े आसमानी में कहाँ कहाँ नामूस रिसालत को बुलंद किया गया है और उसका ज़िक्र किया गया। ये किताब मुझे दी है जनाब मुफ्ती यानी मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी साहब ने, ये मेरे इल्म में बहुत इजाफे का सबब बनेगी और मैं इसको ज़रूर पढ़ूँगा भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया किताब देने का। तशरीफ़ फरमाएं मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ मौजूद है डॉक्टर इसहाक़ आलम साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। तशरीफ़ फरमाएं जनाब अल्लामा शब्बीर हसन मिस्री साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। और मौजूद है अबू इंशा कारी खुल्लमन जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब माशाल्लाह इतना अच्छा और ख़ूबसूरत तबसरा हुआ है जी, फिर तो कम से कम इस पैनल में तो इस गिफ्ट को आना चाहिए जी इंशाल्लाह पेश करेंगे, है ना। बिल्कुल पेश 3 किताबें आपको, 4 किताबें होंगी जी जी इंशाल्लाह होगी। ये इंशाल्लाह मोटरसाइकिल वाला जैसा। और ये डॉक्टर साहब ये किताब बड़ी बहुत तहकीक से लिखी गई है, मैंने देखा जी, बड़ी तकलीफ। और इसमें सबसे बड़ी बात ये कि पूरी तारीख़ इस्लामी में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पर ये समझें कि इतना डीपली और इतना जिसको कहते हैं मजबूत काम मैं दावे से कहता हूँ इससे कबल नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आप मुझे ट्विटर पर भी कर सकते हैं, मैंने अभी ट्विटर पे @आमिर लियाकत AAMIRLIAQUAT के उलमा से सवालात आप ट्विटर पर भी कर सकते हैं। और पहले जो कॉलर मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी फरमाइए जी। जी, फयाज बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जनाब जनाब जनाब।
جی عامر بھائی، سب سے پہلے تو میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کو بھی اور تمام جید علماء کو بھی کہ جن کو آپ نے یہاں پہ مدعو کیا. بالکل، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی آپ کی، بڑی مہربانی. اچھا عامر بھائی، میرا 2 سوال ہیں اور ایک ریکویسٹ ہے. جی. پہلا سوال یہ ہے کہ لوڈو کھیلنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ لوڈو؟ جی جی. لوڈو 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک تو جس میں آپ 4 گوٹیں ہوتی ہیں اور ایک اس کو پیچھے کرنے تو سانپ سیڑھی بھی ہوتی ہے. نہیں، سانپ سیڑھی والا نہیں، صرف وہ 4 گوٹیوں والا. 4 گوٹے، ٹھیک، جس میں گوٹ لال کرتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. جی جی بالکل وہی والا. میں پوچھ لیتا ہوں. اس کے ساتھ ہی ایک سوال میرے پاس ٹویٹر پہ آیا ہوا ہے، وہ سوال بھی میں آپ کی خدمت میں دیا. یہ کنزا اجمل کا سوال ہے علماء کرام کی خدمت میں کہ عامر بھائی، میں ایک ٹیچر ہوں اور میں رمضان میں پڑھا رہی ہوں، تو بچوں پر غصہ کرنا اس وقت رمضان کے ماحول میں یہ میرے لیے کیسا رہے گا؟ اس میں فرق پڑتا ہے میرے روزے پہ کریں کیونکہ میں روزے سے ہوتی ہوں، میں پڑھا رہی ہوتی ہوں. ایک سوال یہ بھی ہے. مفتی صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں، کیا فرمائیں گے آپ یہ گوٹی لوڈو کھیلنا؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اسلام نے بجائے لوڈو فلاں فلاں چیزوں کے کھیلوں کے نام کے ایک جرنل جو قرآن مجید نے منع کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو لہو و لعب کی آلات ہیں یا جو چیزیں ہیں ان سے قرآن نے منع کیا ہے. ایسا کھیل کہ جس کا تعلق آپ کی جسمانی فٹنس کے ساتھ ہے، دوڑ میں، جس میں یعنی آپ کو جسمانی یا ذہنی طور پر اس کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ کو ورزش کر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کوئی ایسا گیم ہے، اس کو اگر اس نیت سے کھیلا جا رہا ہے اور اس میں بھی آپ کی فرض نماز کا وقت جو ہے نا وہ ضائع یا باقی جو فرائض ہیں اس کی طرف سے غفلت نہیں ہوتی ہے، تو محدود وقت میں آپ اگر ورزش یا فٹنس کے حوالے سے کھیلتے ہیں، یہ نیت رکھ کے کہ مجھے صحت اچھی ملے گی تو میں دین کا کام کر لوں گا، ملک کا کام کر لوں گا، اسلام کا کام کر لوں گا، تو اس کے لیے اجازت ہے. ایسے کھیل کے جن میں مطلق وقت کا ضیاع ہے یا جن میں جو بطور جوا کے یعنی وہ جوئے کے آلات کے طور پر گوٹ چھپا بھی لیتے ہیں، بیمانی بھی جس طرح یہ تاش وغیرہ ہیں یا اور بیمانی بھی سکھاتا ہے یہ کھیل. بیمانی کرتے ہیں لوگ، کرتے ہیں. تو یہ چیزیں بہرحال اس کی اسلام میں گنجائش نہیں. اچھا، یہ کہ زیادہ اچھا یہ بھی ہے مفتی صاحب کہ اب چونکہ رمضان میں تو ذکر اذکار کریں، کتابیں پڑھیں، اتنی اچھی اچھی کتابیں ہیں، ان کو پتہ ہی کیوں نہیں پڑھتے لوگ؟ اگر یہ جو ہم ابھی یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اگر اس کو خود ہی پڑھنا لوگ شروع کر دیں، میرے خیال ہے کسی کو ضرورت ہی نہیں رہے گی سمجھانے کی. جی بالکل. آپ کیا فرمائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، اسلام خشک مذہب نہیں ہے. نہیں ہے. اسلام میں تفریح کا تصور موجود ہے، جیسے مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ جس میں جسمانی ایک صحت کے تناظر میں آپ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے کوئی ایسا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں جس میں جھوٹ نہ ہو، جس میں بے ایمانی نہ ہو، جس میں جوا نہ ہو، جس میں اس قسم کی اور خرافات نہ ہو، تو وہ کھیلا جا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود آپ کے دور رسالت میں، دور خلافت راشدہ میں تیر اندازی ہوتی تھی، نیزہ بازیاں ہوتی تھیں اور باقاعدہ صحابہ کرام کے بیچ میں اس حوالے سے مقابلے ہوتے تھے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود جیتنے والوں میں انعامات تقسیم فرماتے تھے، دیکھنے والوں کا جم غفیر ہوتا تھا. تو اس قسم کی جو کھیل کود کی چیزیں ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن لیڈو وغیرہ کھیلنا یہ تو ایسی چیز ہے کہ جس میں وقت کے ضیاع کے علاوہ کچھ نہیں ہے، نہ جسمانی اعتبار سے کوئی توانائی ہے، نہ دماغی کوئی اس میں انسان فریش ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے سوائے وقت کے ضیاع کے. گھومے جا رہے بیچ میں گھستے ہوئے لال ہو گئے. لیکن حیران کن بات یہ ہے، غور طلب بات یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں یہ سوال پوچھا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ایک اچھی بات تو ہے، لیکن ساتھ میں یہ بات بھی ہے کہ شاید میرے خیال میں لوگ رمضان کے مہینے میں بھی اس کھیل کود کے اہتمام کر رہے ہیں. اچھا ہو گیا نا کہ آپ نے بتا دیا کہ ضرورت نہیں ہے رمضان میں. جی، تو وقت ضائع کرنے سے بہتر یہ ہے قرآن کریم پڑھا جائے، اچھی اچھی کتابیں پڑھی جائیں، ذکر و اذکار کیے جائیں. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتابوں میں ایک جگہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ رمضان ایک مہمان ہے جو ہر سال اللہ پاک ہمارے ہاں یہ ایک مہمان بھیج دیا کرتا ہے، اور مہمان جب آتا ہے تو وہ عموماً خالی ہاتھ نہیں آتا، وہ کچھ نہ کچھ تحفہ دے کے جاتا ہے. تو رمضان جب آتا ہے تو یہ اپنے ساتھ قرآن کریم جیسا تحفہ دے کر واپس جاتا ہے، اور تحفوں کی ناقدری نہیں ہوتی، اس کی قدردانی ہونی چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے. میزبی صاحب دیکھیں، ایک تو نظریہ یہ سامنے آیا، آپ کی توجہ چاہوں گا کہ ابھی رمضان المبارک کے آغاز سے 2 دن پہلے ایک خبر ہم نے سنی کہ
ایک مدرسے کے مولوی صاحب نے اتنا ڈنڈے مارے ایک بچے کو 13 سال کے کہ وہ انتقال کر گیا. ایک نظریہ یہ سامنے آتا ہے کہ ایک ٹیچر سوال کر رہی ہے کہ میں روزے سے ہوں اور میں بچوں کو پڑھا رہی ہوں, کیا میں انہیں ڈانٹ سکتی ہوں؟ یہ ذرا جو 2 تصویریں آپ کے سامنے آئی ہیں کہ وہ تو بچہ مر گیا, وہ مفرور ہے, شاید گرفتار اب ہو گئے, لیکن انہوں نے اتنے ڈنڈے مارے تھے اسے کہ وہ بچہ انتقال کر گیا جبکہ وہ ناظرہ قرآن پڑھ رہا تھا. ایک اس رجحان کی طرف بھی ہمیں آپ سب کی میں توجہ چاہوں گا کیونکہ آپ کی بات سنی جاتی ہے. اگر آپ مدرسے کے علماء کرام کو بھی سمجھائیں گے کہ تھوڑا سا نرمی اختیار کریں تو اسے بڑا فرق پڑے. میں جانتا ہوں آپ سب لوگ اسی طرف عمل پیرا ہوں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سال چند مرتبہ یہ خبریں آئیں اور الگ الگ بچوں کے موت کی خبریں آئیں کہ مدرسے کے اساتذہ جو ہیں یا قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے جب بچہ آتے ہیں مختلف اس میں مارا گیا. دیکھیں شریعت میں مارنے کے احکامات بہت بعد میں آتے ہیں اور یہ جو اس طرح سے مارتے ہیں اگر نشان پڑ جائے تو اس کی دیت بھی لازمی ہے. میں اس معلمہ کو سلام کرتا ہوں کہ جن کو یہ احساس ہے کہ بچہ پیار کا پیاسا ہوتا ہے, بھوکا ہوتا ہے. اگر اسے پیار اور احترام دے دیا جائے تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کو عزت نفس دی گئی اس سے ہر اچھائی کی توقع کرو اور جس کے نفس کو ذلیل کر دیا گیا اس سے ہر برائی کی توقع رکھو. ہم اگر اپنے بچوں کی, چاہے میں اپنے گھر کی بات کروں, چاہے ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کی بات کریں, چاہے معلمین اپنے مدرسوں کی بات کریں, انہیں چاہیے کہ بچوں کو پیار محبت سے پڑھائیں لکھائیں, قرآن سے آشنا کروائیں. آپ دیکھیے گا کہ بچہ خود بخود شوق سے ان چیزوں کو پڑھے گا. لیکن جب ہم جبر کرتے ہیں بچے کے اندر ڈر بیٹھ جاتا ہے اور اسے ہوتا ہے کہ مجھے مار پڑے گی تو اس کے اندر جو استعداد ہے اس کام کرنے کی وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے. اس لیے پیار محبت سے کام کریں, آپ دیکھیں نتیجے بہت اچھے ملتے ہیں. جناب ابو شیخ قاری خدمت. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. اصل میں اس میں زیادہ تر میں سمجھتا ہوں کہ مار کٹائی کرنے والے ٹیچر زیادہ تر نفسیاتی مریض ہوتے ہیں صحیح فرمایا. اور وہ ان کا نفسیاتی علاج بھی کرنا چاہیے اور یہ بھی آیا یہ استاذ کے قابل ہے یا نہیں ہے. اصل میں یہ چیز ان کے بچپن سے ان کے ذہنوں میں بیٹھی ہوتی ہے چونکہ انہوں نے اسی طرح پڑھا ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو پھر وہ جب دنیا میں وہ کسی سے انتقام نہیں لے سکتے تو جب وہ خود اس پوسٹ پر آتے ہیں, اچھا بیان کر رہے ہیں, جب وہ خود اس پوسٹ پر آتے ہیں تو پھر وہ انتقام اسی طرح بچوں سے لیتے ہیں جس طرح ان کو ان کے استاد نے پڑھایا تھا. ہمیں یہ سوچنا چاہیے ایک تو دین کی طرف لوگ آتے نہیں ہیں, دین کی طرف لوگ نہیں آتے ہیں, اور اگر کوئی آ جاتا ہے تو یہ دیکھ تو ہمیں اس کو اتنا پیار دینا چاہیے تاکہ وہ یہاں سے جائے نہیں اور پھر 10 دوسروں کو بھی لے کر کے آئے, اور نہ کہ ہم اس کو اتنا متنفر کر کے بھیجیں کہ وہ اوروں کو بھی روکے اور وہ خود یہاں سے روتا ہوا جائے. اب اسکولوں میں ہم بچے بھیجتے ہیں تو یقین مانیے بچے خوشی خوشی جاتے ہیں, ہنستے ہوئے جاتے ہیں. خاص کر وہ اسکول جو اسکول مار کٹائی نہیں کرتے اور بچوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں اور ٹیچریں ان کے ساتھ اچھا رہتی ہیں تو بچوں کا دل وہاں اسکول میں لگتا ہے. مدرسے میں بچے روتے ہوئے جاتے ہیں. تو ایک اور آپ کی قطع کلامی معذرت چاہتا ہوں, ایک اور دکھ کی بات یہ کہ جو گھر میں سب سے ناکارہ بچہ کہتے ہیں اسے مدرسے بھیجیں گے, یہ کیا بات ہوئی؟ میں تو کہتا ہوں سب سے ذہین بچہ ہے اسے مدرسے بھیجنا چاہیے. یہ بھی اس بات کا جواب یوں ہے کہ پھر علماء سے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے اب کتنے امام بخاری پیدا کر لیے, کتنے فلاں پیدا کر لیے, کتنے یہ بھی تم نے مدرسے کو دیا کیا ہے؟ وہ جو گھر کا جسے تم کچرا سمجھ رہے تھے, مثلا اسکول میں ڈالا 3 سال فیل ہوا, پھر اس کے بعد کسی کاریگر کے پاس بٹھا دیا, اس کے اوزار توڑے, پھر کسی پرچون والے کے پاس کھڑا کر دیا, اس کے دراز سے پیسے چرانے لگا. اب آخری حربہ اس کے پاس یہ تھا کہ ملا جی کے پاس بٹھا دو, اب اسی کا مغز کھاتا رہے. جو یعنی کسی اور جو بہترین تھا اس کو ہم نے ڈاکٹر کے لیے, انجینئر کے لیے, اور ہو سکتا ہے وہ بہترین ادھر آ کے کتنا بڑا عالم بنتا. ایک وقفہ لیتا ہوں کیونکہ اذان ہو رہی ہے لاہور میں, آپ سے یہ اس موضوع پہ بات کرنی ہے. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں داتا دربار کے ارد گرد رہنے والے, راوی کنارے بسنے والے, اپنے دوسرے روزے کو اختیار کرنے کی تیاری کریں. آیا عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے, آیا عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے, پیارا رمضان ہے ہمارا رمضان ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. سوال آپ کی طرف لے کر بڑھتا ہوں. یہ نقطہ تو صحیح ہے ان کا کہ یہ کچھ نفسیاتی مریض ہی ہوتے ہیں اور شاید ان پر ہی ایسا ظلم ہوتا ہے, لیکن بہرحال ہمارے جب میڈیا پر یہ خبریں آتی ہیں تو پھر ایک غلط اور منفی تاثر پیدا ہوتا ہے مدارس کے بارے میں. آپ کیا فرمائیے گا مفتی صاحب, پھر آپ اسحاق عالم صاحب. ڈاکٹر صاحب, بنیادی طور پر میں ان کی بات سے 100% متفق ہوں کہ یہ جو بچوں کو اس طرح بے ہنگم سزا دینے والے یہ لوگ ہیں, یہ نفسیاتی مریض ہیں. اور نفسیاتی مریض کسی بھی شعبے میں, کسی بھی جگہ, کسی بھی محکمے میں کہیں بھی پائے جا سکتے ہیں. ہمارے سامنے ایسی ویڈیوز بھی موجود ہیں, ماں اپنے ہی بچے کو مار مار کے اس نے بازو توڑ دیے, اس کو اریسٹ ہو گئی. اچھا, سب سے زیادہ پچھلے سال آپ نے مدارس کی ویڈیوز دیکھی, میں نے سکولز کی دیکھی. میں نے بھی دیکھی. سکولز کے اندر مار رہے, اور وہ تو اتنا زیادہ مار رہے کہ وہ بچے کو پٹک پٹک کے مار رہے. والدین نے احتجاج بھی کیا. اب اسی طرح سے جس طرح وہ سکول کے اندر وہ ایک ٹیچر ہے, نفسیاتی مریض ہے, اب اس میں سکول کا یا محکمہ تعلیم کا قصور نہیں ہے. جس طرح ایک ماں اس طرح کر رہی ہے, کئی جگہ ہم نے دیکھا ہے کہ باپ اپنے بچے کو مار رہا ہے, یعنی وہ راڈ کے ساتھ, وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. پھر ایک باپ کو آپ نے ویڈیو دیکھی کہ بچے کو الٹا لٹکائے ہوئے, قصور کیا جی, ٹائر میں ہوا صحیح نہیں بھری. اب یہ مریض کہیں بھی ہو رہے ہیں, لیکن ہمیں یہ افسوس ہوتا ہے اس وقت کہ جب ٹوٹل اینڈ ٹوٹل, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو, ویسے میڈیا ہو, یا باقی جو لوگ ہوں, وہ زیادہ مدارس کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں. بھائی کیا آپ تو تب یہ اعتراض کریں کہ مدارس کے نصاب میں یہ چیز شامل ہو, مدارس کی ہدایات ہوں. میں آپ کو اپنے مدارس کے جو ہمارا سسٹم ہے, میرے استاد الکریم قبلہ سیدی حسین الدین شاہ صاحب, ان کے زیر کنٹرول سینکڑوں مدارس ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ وہاں کسی بھی ٹیچر کو سٹک استعمال کرنے کی, تھپڑ یا بچے کو سزا دینے کی سختی سے ممانعت ہے. اب اگر کوئی نفسیاتی مریض وہاں پر بھی آ جاتا ہے اور وہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے, تو کیا یہ ادارہ ذمہ دار ہے, یا محکمہ ذمہ دار ہے, یا مدارس ذمہ دار ہے؟ یہاں ہماری قوم کی نا سوچ کا تھوڑا سا ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ وہی کام معاشرے میں 1000 بندہ کر رہا ہوگا, وہاں نہیں بولیں گے. اگر ایک مذہبی دینی لوگوں سے, اگر ان میں سے کوئی اگر غلط, تو لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, ان سے اگر وہ کام ہو گیا تو اس پہ ایسا واویلا کریں گے, آسمان کھڑا کریں گے. تو ہمیں چاہیے کہ من حیث القوم, اور جیسے ابھی ہم لوگ آف ریکارڈ بات کر رہے تھے کہ اس طرح کی ویڈیوز سب سے زیادہ انڈیا سے آ رہی ہیں, نیپال سے آ رہی ہیں, سری لنکا کی ویڈیوز ہیں, وہ بھی ماشاءاللہ ہمارے ہی کھاتے میں ڈال دی جاتی ہیں. تو 90% ڈال دی جاتی ہیں, 90% ڈال دی جاتی ہیں. جی بالکل, 90% وہ ہمارے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہیں. اب یہ کہیں بھی ہے, دیکھیں نا, کئی جگہ پولیس کے محکمے میں ان کو 3rd ڈگری استعمال کرنے کی اجازت تو نہیں ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں جی کہ فلاں ملزم گیا, مار مار کے انہوں نے بھائی اس کو قتل کر دیا. اب کیا ہم پورا محکمہ پولیس پہ چڑھ دوڑیں, ہم پورے انصاف یا جو مقننہ یا انتظامیہ ان پہ ہم شروع ہو جائیں؟ تو میرے خیال میں یہ مناسب رویہ نہیں. اسحاق عالم صاحب. ڈاکٹر صاحب, معلم اور استاد کا درجہ مقام بہت اونچا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنا مسند خلافت سنبھالا تو اس کے بعد آپ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کی کوئی خواہش جو آپ چاہتے ہوں کہ کبھی پوری ہو جائے اور اب تک آپ کو وہ چیز نہ ملی ہو, تو فرمانے لگے کہ موت سے قبل معلم بننا چاہتا ہوں اگر اللہ پاک نے مجھے موقع عطا فرمایا. لیکن اب یہ ہے کہ خلافت کا بار اور خلافت کا منصب میرے ہاتھ میں اللہ پاک نے دے دیا, اس کے بعد اب معلم بننا وہ شاید وہ خواہش میری پوری نہ ہو. تو جب ایک منصب اتنا اونچا ہو, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انما بعثت معلما, مجھے اللہ پاک نے معلم کی حیثیت سے مبعوث فرمایا ہے, تو پھر اس کی نزاکتیں بھی بڑھ جایا کرتی ہیں. وہاں پھر معلم کے اوصاف بڑے بہترین قسم کے ہونے چاہیے, معلم کے اندر خوبیاں ہونی چاہیے, معلم کے اندر اہلیت بہت زیادہ ہونی چاہیے, اور معلم کے اندر جہاں بہت ساری خوبیاں ہوں وہاں میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کی یہ جو ویڈیوز اور یہ جو اس قسم کی چیزیں آ رہی ہیں, ان چیزوں کے سد باب کے لیے یہ چیز معلم کے اندر ضرور ہونی چاہیے کہ وہ ماہر نفسیات ہو, اور وہ بچوں کی نفسیات کو سمجھتا ہو, جانتا ہو. بعض اوقات بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کر اس سے وہ کام لیا جا سکتا ہے, کبھی بچے کو ویسے ہی ہنسمکھ کے انداز میں نصیحت کر کے اس سے کام لیا جا سکتا ہے. مارنے کی بات تو جیسے میسمی صاحب نے فرمایا کہ وہ تو بہت بعد میں آتی ہے. سورہ نساء میں جیسے اللہ پاک نے
فرمایا کہ جہاں واللاتی تخافون نشوزہن، کہ جہاں میاں بیوی کے بیچ میں اختلاف پیدا ہو جائے اور بیوی نافرمان ہو جائے تو فرمایا فَعِظُوهُنَّ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ۔ وہ مارنے والا اسٹیپ تو بالکل آخری ہے کہ جب ساری چیزیں آپ استعمال کر چکے، سارے آپشن آپ کے استعمال ہو گئے اور پھر اس کے بعد آپ مجبور ہو گئے مارنے کے لیے، تو ہمارے فقہاء نے علماء نے لکھا ہے کہ اتنی مار کی اجازت ہے کہ جسم پر نشان نہ آئے۔ صحیح، کہ جیسے بات کی جاتی ہے نا کہ اسلام تو کہتا ہے کہ خواتین کو مارنا چاہیے، سورہ نساء میں، لیکن اسلام نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ ہڈیاں توڑ دینی چاہیے اور سر پھوڑ دینا چاہیے۔ ایک بات تو یہ بڑی اہم ہے۔ دوسری بات یہ میں وہ بات کرنا چاہ رہا تھا، مفتی صاحب کو اللہ خوش رکھے، انہوں نے فرما دی کہ یہ مارنے والی ویڈیوز اور یہ شکایتیں صرف دینی اداروں کی نہیں ہیں، یہ بہت سے محکموں کی ہیں۔ اور رمضان سے قبل آپ ہی نے ایک پروگرام کیا تھا اسی ایکسپریس ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ ڈپریشن کے اوپر کے، اس میں بھی شریک تھا اور اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی اور یہ کہا تھا کہ اس وقت دنیا کا اور ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہی ڈپریشن ہے۔ ڈپریشن میں آ کر ماں اپنے بچے کو مار رہی ہے، استاد اپنے شاگرد کو مار رہا ہے، دوست سے لڑائی کر رہا ہے، گولیاں مار کے جا رہا ہے۔ ہاں مدارس والے تو پھر بھی چلے تھپڑ مار دیتے ہیں، ڈنڈا مار دیتے ہیں، باہر تو کوئی تھوڑے سے پیسے لے کے بھاگ گیا تو اس کو گولی سے مار کے قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ صرف مدارس کا ایشو نہیں ہے، یہ ہمارے تمام اداروں کا اور ہمارا پوری ایک مجموعی اعتبار سے ہمارا قومی ایک المیہ اور مسئلہ ہے کہ ہم بعض اوقات ان چیزوں کو برداشت نہ کر کے اتنے زیادہ اس پہ ہائپر ہو جاتے ہیں کہ سامنے والے کو تھپڑ مار دیا، گالم گلوچ پہ آ گئے اور بہت زیادہ اس قسم کی چیزیں ہم نے کر لی کہ جو بہت ہی ناروا قسم کی ہوتی ہیں۔ بہرحال حوصلہ افزائی تو نہیں کرنی چاہیے، چاہے اسکول کی طرف سے شکایت ہو یا پولیس کی طرف سے ہو یا دینی اداروں کی طرف سے ہو، اس چیز کا سدباب ہونا چاہیے۔ اور ابھی الحمدللہ یہ کہنا چاہوں گا کہ مدارس کے اندر خاص طور پہ جس طریقے سے پہلے مار پیٹ ہوتی تھی، اب کافی حد تک وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، بالکل کافی حد تک وہ چیزیں کور کر دی گئی ہیں، ان چیزوں کو پسند نہیں کیا جاتا۔ اور اس کی وجہ شاید میرے خیال میں یہ ہو کہ پہلے ماں باپ بھی پسند کرتے تھے کہ ہمارے بچے کو مارا جائے۔ وہ ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ جی ہڈیاں ہماری اور گوشت تمہارا، تو یہ مدارس کے حوالے جب ہمارے ماں باپ بچوں کو کرتے تھے تو یہ جملہ استعمال کیا کرتے تھے، لیکن اب ماں باپ نے اس چیز کو ناپسند کیا تو دوسری طرف سے بھی وہ چیزیں اداروں کے اندر سے ختم ہو گئی ہیں، مدارس کے اندر سے بھی، اسکولوں کے اندر سے۔ ایک کالر موجود ہیں، ان کی طرف بڑھنے سے پہلے بلکہ پہلے ان کی طرف بڑھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی فرمائیے گا۔ حسنین بات کر رہا ہوں منڈی بہاؤدین سے۔ جناب منڈی بہاؤدین سے فرمائیے۔ سر میرا یہ سوال ہے کہ جب باجماعت نماز جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو جو تکبیر کہی جاتی ہے تو تکبیر اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ قاری صاحب سے میرا یہ سوال ہے۔ 5 وقت کی جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو جماعت کھڑی تو تکبیر کہی جاتی ہے، تکبیر پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں تکبیر جو کہی جاتی ہے، کون سی تکبیر کہی جاتی ہے؟ تکبیر اولا ہوتی ہے، تکبیر اولا، ہاں اولا ہی ہوتی ہے۔ اقامت کی بات کر رہے ہیں نا، اقامت، جی اقامت کہہ رہے ہیں، اقامت کر رہے ہیں، اقامت۔ آج اقامت، ہاں کیا کہنا چاہتے ہیں اقامت کے بارے میں؟ اقامت کس طرح دی جانی چاہیے، اس کا طریقہ کار بتا دیں۔ پوری کسی بھی مسجد میں پوچھنے جا کے اقامت کیسے دی جا سکتی ہے؟ یا یہاں ایسا سوال کرو جو کہ ہم جواب دے سکیں اس کا۔ دیت کے مسئلے پر بات کرنا چاہ رہے ہیں لوگ۔ کوئی شاہزیب خان صاحب ہیں، کسی نیوز اینکر بھی ہیں، اور یہ ٹویٹر پہ سوال کیا کہ علماء کرام سے دیت کے مسئلے پر گفتگو کروائیں، کیونکہ لوگ سمجھ نہیں پاتے دیت کیا ہے۔ اگر کوئی مجرم جو نے لکھا ہے اگر کوئی حادثے میں ہلاک ہو جائے تو اس کی دیت ہے، یا باقاعدہ قتل کر دیں تو اس کی دیت ہے۔ ہم اس میں ذرا کنفیوز ہیں۔ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خصوصاً دیت کا مسئلہ شریعت نے بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور وہ یہ کہ جب کوئی انسان کسی کو کسی لیول پر نقصان پہنچا دے، ہاں اس لیول کے نقصان کا حساب کیا جائے گا۔ آنکھ پھوڑ دی، زبان کاٹ دی، یہ بدن کے اعضاء، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو جو چیزیں شریعت نے بیان کی ہیں اس حساب سے اس کو ادا کرنی پڑیں گی۔ لیکن اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے، اس کی 3 صورتیں: عمد، شبہ عمد، یا بالکل جس کو کہتے ہیں کہ ارادہ ہی نہیں تھا۔ نمبر 1 ارادہ تھا کہ اس کو قتل کرے، اس کو قتل عمدی کہتے ہیں۔ دوسرا شبہ عمد ہے، میں گاڑی
120 की स्पीड पे ले जा रहा हूँ और मेरे टायर जो इतने अच्छे नहीं थे और वो फटे और उसकी वजह से लोग एक्सीडेंट से मर गए। ये आमद नहीं, ये शिबे आमद खत्म हुआ ये। एक वक्त है कि मैं परिंदों का शिकार कर रहा था, कोई इंसान को गोली लग गई, इरादा ही नहीं था कि किसी। तो इन तीनों में दियत है, इसके मुफस्सल अहकाम हैं जिसको देखना पड़ेगा क्या ये शिबे आमद है या बिल्कुल ही जिसको कहते हैं ना कि गलती के बगैर। मैं ऐसा करता हूँ कि इस मसले को इसको कल पे कर लेते हैं, क्योंकि वैसे भी कराची के अजान का वक्त हो गया, ये ताकि इस पर हम खुल कर गुफ्तगू करें। ये मौजू है, कल इफ्तार में हम दियत पर बात कर लेंगे। कल तो सईदा पाक का तो शहरी में कर लेंगे। मैं अगर शहरी में भी सईदा पाक के हूँ, जी जी, ठीक है, परसों कर लेंगे, परसों पे रख लेंगे। सवाल नहीं, अब तो अजान हो रही है भाई, अजान के लिए हाजिर नहीं थे भाई, कौन आ रहा है? हाँ, एक वक्फा लेते, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। थोड़ी देर के बाद कराची और उसके मज़ाफ़ात में अजान मगरिब का वक्त हुआ चाहेगा और कराची के लोग अपने दूसरे रोज़े को इफ्तार करें। लाहौर वालों को भी मैंने इफ्तार कहना था, एक्चुअली इख्तियार हो गया था, माज़रत चाहता हूँ इफ्तार। आया अरश से नूर है और रोशन जहान है।